पहला केस है इद्दत का इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ, और उन्होंने अपील फाइल की हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 10 दिन के अंदर अंदर सजाओं की जो मुअत्तली है इस बारे में हतमी फैसला किया जाए। लास्ट हियरिंग पे खावर मानिका हस्बे मामूल नहीं आए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैंने अपना वकील तब्दील कर लिया है। लास्ट हियरिंग पे अफजल मजूका साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया था कि अगर कोई ना भी आया तो मैं रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। तो आज इस हवाले से काफ़ी अहम दिन है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उस्मान रियाज गिल साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं। आज इसकी हेयरिंग है और अगर अगर खावर मानिका की तरफ से कोई ना भी आया तो आज यकतरफा दलाइल सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब अफजल मजूका साहब जो हैं वो इस बारे में हतमी तौर पर कोई फैसला कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का मौजूद है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं जो हैं वो मुअत्तल हो जाएं और उसके बाद फिर 1 माह के अंदर अंदर अपील का फैसला होगा। और अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो फिर उनको रिहाई से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके अलावा कोई और मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जेल में रखा जा सके। इसी तरीके से आज दूसरा जो मुकदमा है वो है अडयाला जेल में, और अलकादे ट्रस्ट और जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाइच, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, बैरिस्टर सैयद अली जफर हैं, जहीर अब्बास हैं, उस्मान रियाज गिल हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, और ये सब के सब वकला जो हैं इमरान खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से पेश होंगे। और आज इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो केस बढ़ रहा है और देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है। इसी तरीके से जी एक और मुकदमा था जो कि कल हुआ है लाहौर हाई कोर्ट। इमरान खान साहब का तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त थी और 5 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है और लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत जो है सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुअत्तल कर दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर यह समाअत की है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट केस है, और वो केस नहीं बल्कि खबर है, और खबर बहुत बड़ी है। जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और बहुत ही बड़े बड़े तगड़े इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, जनरल बाजवा, ये सारे क्या साजिशों के ताने बाने बुनते रहे। मोहम्मद जुबैर साहब चूंकि आपको मालूम है कि गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं और उनके ताल्लुकात थे जनरल बाजवा साहब से, और उन्होंने कल ये इंकशाफ किया कि मुझे जब पहली दफ़ा इन्होंने भेजा नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा ने जनरल बाजवा की तरफ, तो इन्होंने कहा कि आप ये पैगाम लेकर जाएंगे और जनरल बाजवा की तरफ, लेकिन इस पैगाम का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके राजदां सिर्फ मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब हैं, यानी कि बाप और बेटी, और तीसरे जुबैर साहब और चौथे जनरल बाजवा साहब। इसके अलावा फैमिली में भी किसी को नहीं पता होना चाहिए। यहां तक कि जुबैर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे मना किया, नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहिबा ने, कि आपने शहबाज शरीफ साहब से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं पैगाम लेकर गया और मेरी मुलाकातें हुई 2020 में, यानी कि 2020 में मुलाकातें हुई, अगस्त में और सितंबर में। अब जो एक और इंकशाफ, क्योंकि जुबैर साहब और उनके मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हुए, और जब PDM 1 आई तब भी, और PDM इंपोर्टेड सरकार आई तब भी, और उसके बाद अब जब हुकूमत आई फुल फ्लैज, तो जुबैर साहब को बिल्कुल बहुत दूर कर दिया गया, बल्कि उनको ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं इस तरीके से निकाल दिया गया, और उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, और उनको कहीं पार्टी के अंदर भी उनको गैर फाल कर दिया गया। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मंजर आम पर ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा खेल जो है ये खेला जाता रहा, और अगला जो इंकशाफ किया जुबैर साहब ने, उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा, उन्होंने कहा जी कि मैंने मुस्लिम लीग जो छोड़ी है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने तो मुस्लिम लीग बहुत
مشکل میں چھوڑی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب انہوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ پری پلان تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پری پلان تھا سارے کا سارا، کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اور 90 دن کے الیکشن کروانے تھے لیکن نہیں کروائے گئے، اور یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ سب کہتے ہیں کہ بندیال صاحب درمیان میں آ گئے، تو انہوں نے کہا بندیال صاحب نے تو 1.5 مہینے بعد سو موٹو نوٹس لیا، اس سے پہلے 1.5 مہینہ یہ کیا کرتے رہے؟ تو یہ بات درست ہے ان کی کہ الیکشن جو اگر کروانے ہوتے یہ پہلے کروا دیتے، لیکن جو مین بڑی خبر انہوں نے دی ہے، وہ بڑی خبر تو بہت ہی بڑی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف صاحب اور جنرل باجوہ آپس میں رابطے میں بھی آ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو میری ذریعے پیغام رسانی چل رہی تھی، اور دوسری جانب مجھ سے بھی بالا بالا جو ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ پر تنقید ہو رہی تھی، مریم صاحبہ بھی کر رہی تھی، نواز شریف صاحب بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب کی اور باجوہ صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی تھی لندن میں یا کسی اور ملک میں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ایک نہیں ہوئی، 2 ملاقاتیں ہوئیں، جس میں ایکسٹینشن پہلی آفر بھی ایکسٹینشن کی آفر کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور دوبارہ بھی جو ایکسٹینشن دینا تھی وہ بھی یہی آفر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا، زبیر صاحب نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ تھی کہ ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ اب زبیر صاحب نے بتایا، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو زبیر صاحب نے بھی بتایا، اب انہوں نے تصدیق کیا، انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کا باجوہ صاحب سے الگ ڈیل ہو رہی تھی، اور وہ ان کو نہیں بتا رہے تھے، اور نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کو نہیں بتا رہے تھے، دونوں الگ الگ ڈیلز کر رہے تھے، اور دونوں الگ الگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، زبیر صاحب نے کہا، اور ملاقات سے متعلق تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں ہی بتا دیا تھا، وہ پریس کانفرنس سے نہیں بتایا تھا، بلکہ شہید ارشد شریف کو فون آیا ایک دن اچانک کہ جلدی جلدی بیپر لیں اور جلدی جلدی ایک بریکنگ خبر ریکارڈ کریں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب، اور وہ خبر وہی تھی کہ زبیر صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں 2۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ خبر اس لیے بریک کروائی گئی کیونکہ انٹیلیجنس بیورو پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات بتا چکا تھا، رپورٹ دے چکا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نواز شریف نون لیگ سے ڈیل کر رہے ہیں، اور زبیر صاحب کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور یہ ایک پورے کا پورا کام چل رہا ہے۔ تو آرمی چیف اس طرف اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ آئی بی نے، اس وقت کی آئی بی نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا، تو عمران خان صاحب کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بعد پھر جنرل باجوہ سے پوچھا، تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ فوراً مکر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری غلط بات ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اب زبیر صاحب بھی اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ لندن پلان کا تو انہوں نے کہا علم نہیں ہے، لیکن پتہ چلا تھا کہ لندن میں باجوہ کی نواز شریف سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور باجوہ نے نواز شریف کو کہا کہ عدم اعتماد سے 1.5 سال پہلے عمران خان کو کا تختہ الٹنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور خبر جی جو کہ انکشاف ہوا، وہ یہ ہے کہ تعلقات کیسے بگڑے۔ تو زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جب نواز شریف صاحب سے ملنے گئے، خفیہ ملاقات ہوئی لندن میں، اور تو اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کہ میں نے تو زبیر سے کہا تھا کہ اگست 20 میں ہی میں تختہ الٹنا چاہتا ہوں عمران خان کا، کہ ان کو میں فارغ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس بات پہ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے ان کو کنوے کیوں نہیں کیا کہ سال 2020 میں اگست 20 میں کیوں نہیں ہمیں کنوے کیا گیا جو باجوہ کا پیغام تھا۔ اب زبیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پیغام دیا جاتا تو میں آگے کنوے کرتا، مجھے تو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا جاتا تھا، نہیں دیا گیا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ یہ سارے کام خود کرتے تھے، وہ امریکہ کو بھی غلط بیانی، ادھر چائنا کو بھی غلط بیانی، اور ادھر پیپلز پارٹی کو، ادھر پی ٹی آئی کو، ادھر پرائم منسٹر کو، ادھر سب کو، اور وہ کہتے یہ تھے باجوہ صاحب
کہ میں سب کو گولی دیتا ہوں. یہ وہ باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑی بریفنگ ہو رہی تھی، بڑے بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ تھے. اس میں یہ جناب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ساروں کو گولی دیتا ہوں، اور اس میں غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے نمائندگان بھی موجود تھے. اس کے بعد وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کیسے رپورٹ کریں کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں جناب باجوہ صاحب کہ میں مختلف ملکوں کو گولی دیتا ہوں، یعنی میں دھوکہ دیتا ہوں. یہ ہے. زبیر صاحب نے ایک اور بات بھی بتائی. انہوں نے کہا جی کہ باجوہ کو کمٹمنٹ میں تو نہیں دے سکتا تھا، تو ظاہر ہے قیادت ہی دے گی. اور قیادت کون تھی؟ شہباز شریف صاحب. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن کی کمٹمنٹ کی تھی یا لالی پاپ دیا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا. زبیر صاحب یہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایکسٹینشن لے کے دوں گا اور آپ ہمیں سپورٹ کریں. لہٰذا عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے. پھر زبیر صاحب نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا مجھے کہا جاتا ہے کہ کیا پی ٹی ایم میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے. جو جواب ملتا ہے کہ ان کا دفاع کرتے ہیں. اور اس پہ زبیر صاحب نے جو کل بات کی، انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کر رہا. تو انہوں نے الٹا کاشف صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی جو آپ کا فیصلہ ہے وہ آپ فیصلہ درست کریں. پی ٹی آئی درست جگہ کھڑی ہے، زبیر صاحب کہتے ہیں، لیکن میں نے شمولیت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا. میرے تو جماعت اسلامی کے امیر سے بھی رابطے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ہنس کے بعد ٹال گئے، لیکن مور دین 80-90% یہی چانس ہے کہ زبیر صاحب جو ہیں وہ وہیں جائیں گے. اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا انتظار کریں کہ میں نے کس پارٹی میں جانا ہے، میں پھر بتا دوں گا. اور نون لیگ کو نہیں چھوڑتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنا بیانیہ 180 ڈگری تبدیل کر دے گی اور ووٹ کو عزت دو کے بجائے یہ بوٹ کو عزت دینے پہ لگ جائیں گے. حسن اقبال اتنے بڑے آدمی ہیں کہ بطور پارٹی سیکرٹری جنرل 2 سال تک سندھ نہیں آئے، یہ بھی انہوں نے کہا. اور جو احسن اقبال 2 سال تک یہاں نہیں آئے. جاوید لطیف کی سوچ بالکل جمہوری ہے. جاوید لطیف نے عدم اعتماد کے وقت کہا تھا کہ آپ شور نہ مچائیں، یہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. عدم اعتماد کے وقت بہت لوگ تھے جو پریشان تھے، جو کہتے تھے کہ حکومت کو گرانے کا کیا فائدہ. عمران خان سے متعلق نواز شریف کی سوچ ایکسٹریم ڈس لائک ہے. عمران خان سے متعلق نواز شریف کی سوچ ایکسٹریم ڈس لائک ہے، اور مریم نواز کی عمران خان سے متعلق سوچ ہیٹڈ ہے. اور کوئی لفظ نہیں مل رہا کہ جو میں کہوں کہ یہ ہے. تو مریم نواز کا سب سے زیادہ پسندیدہ صحافی کون ہے؟ تو محمد زبیر سے کاشف عباسی صاحب نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز آپ کو پسند نہیں کرتی. سعد حسن ان کے قریب تھے. یہ باتیں انہوں نے کہا. شاہ زیب خانزادہ، سلیم صافی، طلعت حسین، اور ان کو مریم نواز بہت پسند کرتی ہیں. تو یہ زبیر صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا اور ساری کی ساری باتیں کر دیں. اور امکان یہی ہے کہ زبیر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہی جا رہے ہیں.